अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। आज हमने देखा कि पेट्रोल 123 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा था। आवाम की चीखें निकल रही थी, आवाम रो रहे थे और ये वादा पूरा कर दिखाया जनाब मोहतरम इमरान खान साहब ने, जिनका कहना था कि मैं इख्तिदार में आऊंगा तो चीखें भी निकलवाऊंगा और रुलाऊंगा। और वाकई ये इस वक्त नजर आ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इस वक्त शहरी बिलबिला उठे हैं। उनका कहना है कि अगर देखा जाए तो गैस आती नहीं है, CNG मिलती नहीं है, दूसरी तरफ अगर वो मुख्तलिफ मामलात के हवाले से पेट्रोल खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत भी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि उसके बाद उनकी दस्तरस से वो बाहर होता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि इस वक्त इस तमाम सूरत हाल पे अभी अवाम हैरान परेशान ही थे कि फवाद चौधरी साहब का एक बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि अभी भी पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खित्ते में अभी भी कम है। वो कहना क्या चाहते हैं? क्या उनका कहने का मकसद ये है कि मजीद अभी महंगाई कर दी जाए? अगर ऐसी सूरत हाल है तो उन्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि जब भी पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होता है उसके बाद अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। लेकिन अगर पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए भी कमी होती है या कुछ कमी भी होती है तो उसका असर अशिया खुरोनोश पर बिल्कुल नहीं पड़ता। उनकी कीमतें एक दफ़ा चढ़ जाती हैं तो वो चढ़ ही जाती हैं, उनकी कीमतों में फिर कमी नहीं देखी जाती। ऐसे में अवाम जो परेशान है इस वक्त इस बात पर हैरान है कि आखिर इनके मसाइल को हल कौन करेगा, बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल कौन करेगा। और अगर इसी तरह मामला चलते रहे तो आखिर में वो किस तरफ जाएंगे और किस तरफ वोट डालने की सोचेंगे? क्या कोई और भी सियासी जमात ऐसी है जिसको वो वोट डालें और अपना मसीहा समझें, या इस वक्त इसी तरह के मामला चलते चले जाएंगे? इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं तंजील बिन रऊफ साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अब्दुल क़य्यूम आमिर, समाज रहनुमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए। तंजील साहब, आपसे शुरू करेंगे बात का आगाज़ कि आप इस वक्त विफाक में मौजूद हैं, आप इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चीखें निकलवा दी, आवाम को रुला दिया है, सियासतदानों के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाए। क्या कहेंगे आप, कब तक उनका साथ देंगे? अच्छा, थैंक यू सो मच। देखिए, बिल्कुल MQM ने आज जो ये पेट्रोल का जो बम आवाम पे गिराया, इसको हमने यकसर मुस्तरद कर दिया। और बिल्कुल जो हालात हैं और जो महंगाई की शरह है उस पर तो PTI से बारहा ये मुतालबा भी कर चुकी है MQM कि इसके बारे में सोचें नहीं, अब अमलन करके दिखाएं। कि सोचने के लिए तो आपने 3 फाइनेंस मिनिस्टर चले गए, अब आप जब तक सोचते रहेंगे तब तक तो फिर बहुत मसले मसाइल दरपेश आ चुके होंगे। मगर ये भी देखना पड़ेगा कि PTI गवर्नमेंट को ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि जी अचानक से आप 5 रुपये बढ़ा देते हैं और कोई बोलने वाला चीखने वाला नहीं है। यही वो आवाम थी जो 1 रुपये 2 रुपये के ऊपर जो बहुत ज़्यादा एक अच्छा ओवरऑल समाजी हवाले से भी पूरी आवाम में एक पाया जाता था। आपके सोशल मीडिया भरा हुआ होता था, बट 5 रुपीज़ इट्स इनफ, बहुत ज़्यादा है। अगेन आई थिंक कि शायद इस पे PTI अपना इनको करना भी चाहिए, अब इस फैसले के ऊपर नज़रसानी करें और अगर हो सके तो वापस लें इस फैसले को। मतलब किसी भी हालत में काबिल कबूल नहीं है आवाम के लिए। 5 रुपये बहुत ज़्यादा चीज़ है। इसी के साथ तो आपने इस बारे में कहा तहरीक इंसाफ से कोई बात? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हमने इस बारे में जो हमारे बात है उसके हवाले से बात भी हो गई है। अभी जो है वो जब कैबिनेट की मीटिंग होगी तो उसमें भी इस बात को उठाया जाएगा। हम अपना जो एहतजाज है, देखिए एट दी एंड आप ज़रूर ये बोलते हैं कि हम उनके इत्तेहादी हैं, बट हम हुकूमती इत्तेहादी में जितना % हमारा हक है, हम जितना अपना वेटेज रखते हैं, हम भरपूर उस वेटेज से ज़्यादा ही अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। आप ये ज़रूर देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि हम सब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक ही मिनिस्ट्री है और मेरे सहारे खड़ी ज़रूर है गवर्नमेंट, हम निकल जाएं तो गवर्नमेंट गिर सकती है, ये हमें भी पता है। मगर उसके गिराने में अगर हम गिरा दें तो फिर क्या करेंगे? ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम सबको सोचने चाहिए। या अगर ये चले जाते हैं, हम कर देते हैं तो मगर, और हर दफ़ा ये नहीं है कि हम निकल जाएं या चले जाएं। बात ये कि इसको खुश असलूबी के साथ आपने सॉल्व करना, आपने बताना है कि इस मईशत को, इस जैसी लगड़ी लूली मईशत को कैसे चलाना है। आपके सामने IMF खड़ा हुआ, आपके सामने आपकी डॉलर की रेट, डॉलर 170 आज क्रॉस कर गया है। और ये जो आवाज़ है, मतलब मैं नहीं कोई स्पेकुलेशंस करने वाला है, स्पेकुलेशन करने वाले बहुत अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट बैठे हुए, बट अगेन बहुत खतरनाक आवाज़ है कि जी डॉलर मजीद हाइप क्रिएट करेगा, आपके पास सोने की कीमत नहीं बरकरार रह पा रही। ये यहाँ पर इमरान खान के लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा सबसे बड़ा चैलेंज इमरान खान साहब के लिए ये है कि जो कि 3 साल में हम नहीं समझते कि इमरान खान साहब उस तरीके से परफॉर्म कर पाए हैं महंगाई को लेके, उस इन्फ्लेशन को लेके, तभी उन्होंने अपने मुतवातिर तौर पे 3 फाइनेंस मिनिस्टर हटा दिए। इमरान खान साहब को सोचना चाहिए क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान। अच्छा, ये इसके बारे में बात करेंगे कि वजूहात क्या रही हैं कि इमरान खान साहब जो है उनका फेलियर नजर आता है।
عامر صاحب یہ بتائیے گا عبدالقیوم صاحب کہ اس وقت جو ساری صورتحال بنی ہے جہاں پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ بھی دیکھا جا رہا ہے، لیکن عوام جو ہے ان کا کہنا صحیح ہے کہ اب احتجاج بھی نہیں کر پا رہے، کیا عوام اتنے زیادہ اس وقت دب چکے ہیں کہ ان کی آواز تک نہیں نکل رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا۔ عوام کی صورتحال تو یہ ہے کہ عوام کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک وقت کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کی روٹی کے لیے انتہائی پریشانی اور قسم پرسی کی حالت ہوتی ہے۔ عوام تو احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلنے کے قابل نہیں رہی ہے۔ عوام کا احتجاج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو وہ رہ گیا ہے کہ لوگ پریس کلب پر جاتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ خود سوزی کر لیتے ہیں، اپنے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگا لیتے ہیں۔ یہ بھی تو عوام کا احتجاج ہے نا۔ جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو خودکشی کے ذریعے مار دیتے ہیں، اور یہ ایک تماچا اس پورے معاشرے اور حکمران طبقے کے منہ پہ لگایا جاتا ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے، کہ اس حکمران طبقے کی وجہ سے، اس پورے کرپٹ سسٹم کی وجہ سے عوام نہ صرف فاقوں پہ مجبور ہو گئی بلکہ خود سوزی پہ مجبور ہو گئی ہے۔ اس سے بڑا احتجاج میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ اچھا، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی یہ قیمتیں جو ہیں خطے میں جتنی ہیں اس سے تو کم ہی ہیں۔ دیکھیں، فواد چودھری صاحب کی منطق تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں، کبھی مہنگائی کے حوالے سے، کبھی دوسری تیسری چیزوں کے حوالے سے۔ اور اگر مجھے تو بلکہ ایسا لگتا ہے بعض دفعہ کہ جو پی ٹی آئی کے دیگر رہنما ہیں وہ اس پہ تعریفیں کریں گے کہ دیکھیں ہم نے جتنا بڑھایا ہے آج تک کوئی نہیں بڑھا پایا، بلکہ یہ تو تعریف میں چلی جائے گی بات۔ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ مطلب کوئی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم روزمرہ آپس میں معاملات کرتے ہیں، ہم اپنی زبان کے اوپر اپنے لین دین جو کرتے ہیں اپنی زبان کے اوپر کرتے ہیں۔ اب ایک شخص اپنی زبان کے اوپر اپنی زبان کا ہی پاس نہ رکھ سکتا ہو۔ جو لوگ کل تک کہتے ہوں کہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکمران چور ہے، اور وہ ہر ہفتے جو نا پیٹرولیم مصنوعات کو اپنی مرضی سے بڑھاتے رہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے قول اور فعل میں تو واضح طور پہ تضاد ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا جو کہا تھا وہ تجویز دی تھی 1 روپے بڑھانے کی، انہوں نے 5 روپے بڑھا دیے، یہ منطق بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ منطق سیدھی منطق ہے کہ عوام دشمن پالیسیاں ہیں، عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دینا ہے، عوام کے اوپر مہنگائی کے بم، بجلی کے بم، گیس کے بم، پانی کے بم، مطلب ہر طریقے سے عوام کو دبایا جا رہا ہے، اور عوام خودکشیوں پہ مجبور ہے، احتجاج کر نہیں سکتی ہے، احتجاج کرتی ہے تو لاٹھیاں بھی کھاتی ہے، گولی بھی کھاتی ہے، گیس بھی عوام کے اوپر فائر کیے جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا تنزیل صاحب، یہ ایسا لگنے لگا ہے جیسے نئے پاکستان میں عوام قید ہو کے رہ گئی، یہ اپنا احتجاج اور اپنی آواز تک بلند نہیں کر پا رہی۔ دیکھیں بالکل نئے پاکی تو عوام کو بھی اب سوچنا، انفیکٹ عوام اب سوچ چکی ہے بلکہ فیصلہ لے چکی ہے، اور جس طریقے سے ان کی مقبولیت کا گراف نیچے آ رہا ہے پی ٹی آئی کا، یہ پی ٹی آئی کو بھی بہت زیادہ پرابلم میں کریٹ کر رہی ہے۔ میں یہ سب ہم یہ کہہ دیں کہ اوور آل جو پی ٹی آئی سے وعدے تھے یا جو ایکسپیکٹیشنز تھیں پی ٹی آئی سے، وہ ایکسپیکٹیشنز کہیں سے بھی پی ٹی آئی سے پوری نہیں ہوئی۔ آپ اگر ان ٹرمز آف گورننس کہیں تو گورننس میں بھی پی ٹی آئی کا کوئی ایک اچھا ہمیں کوئی ایسی کوئی مثالی کام نہیں ملتا۔ انفیکٹ جب آپ یہ بات کرتے فواد چودھری، تو میں ہمیشہ اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو نا 3 ایف سے ڈر لگتا ہے، اور ان میں سے 2 ایف تو انہوں نے نیوٹرلائز کر دیے، ایک تھے فیصل واڈا صاحب اور ایک فردوس عاشق احوان، اب تیسرے بچے فواد چودھری۔ یہ 3 ایف جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو بڑا جھٹکا دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بیانات اور ان کی حرکات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو بڑا ہٹ کرتی ہیں۔ مگر اوور آل یہ تو خیر ایک مزاح میں ہم بات کہہ سکتے ہیں، طنز و مزاح میں، بٹ یہ پاکستان کے حوالے سے ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں ایک اچھا اور قابل لیڈر بننے والی بات کہتے ہیں وہ، تو وہ پھر لیڈرشپ میں آ کے وہ چیزیں بتائیں جہاں پہ وہ اپنی اکانومی، کیونکہ ان کے لیے اکانومی بڑا چیلنج ہے۔ آپ کے پاس البتہ جو دونوں سائڈز کی بارڈرز تھیں وہ آپ کے پاس سیف اینڈ سیکیور ہے، جو کہ ہماری پاک فوج آرمی نے بڑا سیف اینڈ سیکیور کیا، وہ تھینکس ٹو آرمی ہے، تھینکس ٹو ناٹ عمران خان۔ بٹ عمران خان صاحب کے لیے جو چیلنجز تھے وہ چیلنجز ابھی تک پورے نہیں ہو سکے۔ اچھا، آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہوا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کم ہوگی تو اس کا اثر متحدہ پہ بھی پڑے گا، کیونکہ وہ بھی ان کے پارٹنر ہیں؟ نہیں، بالکل بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں متحدہ، میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا متحدہ کا جتنا پورشن اس گورنمنٹ میں ہے نا، ہم اتنے پورشن کا تو بوجھ اٹھائیں گے، اس سے زیادہ کا میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وجہ یہ، کیا فواد چودھری میرے ہیں؟ کیا میں وزیر فائنانس کیا مجھ سے پوچھ کے لے کر آ رہے ہیں؟ کیا جو بجٹ بنتا ہے اس میں متحدہ قومی موومنٹ کو آن بورڈ رکھا جاتا ہے؟ کیا اس کیبنٹ میٹنگ میں جو متحدہ کے ریزرویشنز لائن اپ ہوتے ہیں اور پائل اپ ہو کے ہم لوگ سبمٹ کراتے ہیں، کیا اس کے اوپر کوئی فیصلہ آتا نہیں ہوتا؟ یہ بہت ساری باتیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اب ہم بھی آپ کو بتانا شروع کریں گے کہ جو ہم نے پی ٹی آئی کو تمام چیزیں ہم جو
دے سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, وہاں پر پی ٹی آئی ویسے گورن نہیں کر رہی. اچھا یہ متحدہ قوم اتحادی تو ہے, لیکن جب یہ تمام فیصلے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو کیا کیبنٹ میں آپ لوگ نہیں بیٹھے ہوتے؟ اچھا یہ مطلب یہ جو فیصلے لیے جا رہے تھے, یہ اب یہ اس پیسیفک جو پیٹرول کا فیصلہ ہے, یہ فیصلے پہ نہیں بیٹھتے. اس فیصلے کو کیبنٹ میں اس طریقے سے نہیں رول آؤٹ کیا جاتا. اس کے طریقہ کار سے جس طرح پارلیمنٹ سے نکلتی پھر کیبنٹ میں جاتی ہے اور پھر اوور آل چیزیں ہو رہی ہوتی. اگین جو چیزیں, اب میں آپ کو ایک چیز سمپل سے آپ سے شیئر کرتا ہوں, جو اب پی ایم ڈی اے والا جو سلسلہ چل رہا ہے, اس حوالے سے متحدہ قوموں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات بولی ہے کہ جی آپ ہم سے اس کے بارے میں جو بھی کچھ ہے وہ سب کے سامنے لائی جائے. یا اسی حوالے سے اگر کوئی بجٹ آ رہا ہوتا ہے تو بجٹ سے پہلے کوئی شیڈو بجٹ کی اگر کوئی بات ہو رہی ہے, کوئی منی بجٹس کی بات ہوتی ہے, یا کوئی آپ بات کریں کوارٹرلی بجٹس کی بات کریں, تو ٹھیک ہے آپ اس کو گورن. دیکھیں ہم نے اس وقت جو حجت تمام کر رہے ہیں نا, ہم اس ملک کو جمہوریت دینے کے لیے جو قربانی متحدہ قوم پاکستان دے رہی ہے وہ کوئی اور نہیں دے رہا. صحیح ہے. میں اپنا اسٹیک لگا کر بھی پی ٹی آئی, جبکہ مجھے پتا ہے کہ کراچی میں میرا ووٹ کو سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ڈالا ہے, چوری کیا گیا ہے, جو بھی کچھ ہوا, میں وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرتا, ہمارے اتحادی ہیں, مگر میں اپنا تمام اسٹیک لگا کے بھی اس وقت جو جمہوریت کا جو دور چلا رہی ہے نا, اس کے پیچھے متحدہ قوم پاکستان ہے. یہ تھینکس کہنا چاہیے ان تمام لوگوں کو بھی جس کی وجہ سے اگر ہم آج اتر جائیں, مجھے ایک بات, اگر ہم آج واپس لے لیتے ہیں, ٹھیک, کیا ہوگا عمران خان صاحب کا گورنمنٹ گر جائے گی, پھر کون آئے گا؟ کیا آپ نواز شریف کو واپس آئیں گے, پیپلز پارٹی کو واپس آئیں گے؟ اچھا عوام آپ سے کیا چاہتی ہے اور کیا کہتی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے بڑھتی ہوئی مہنگائی, پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ. عبدالقیوم صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب نے آنے سے پہلے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ میں 100 دن کے اندر یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, 3 مہینے کے اندر معیشت کو میں بہترین ٹریک پہ لگا دوں گا, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. بہت بڑے دعوے تھے, وہ دعوے کہاں چلے گئے؟ دیکھیں وہ دعوے تو میرے خیال سے عمران خان صاحب سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت کرے تو, اور ان کے اندر اتنی ہمت ہو کہ وہ جواب دے سکیں, ان ساری چیزوں کو ایکسپلین کر سکے کہ جو دعوے انہوں نے کیے تھے وہ کہاں چلے گئے. اور ان جتنی توقعات عمران خان صاحب سے اس قوم نے لگائی تھی, میرے خیال سے ان توقعات کی 5% بھی کوئی جو ہے نا پوری نہیں ہوئی ان توقعات میں سے, امیدوں میں سے. سسٹم اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ سچ کو سچ ثابت کرنا اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنا آسان ہو گیا, اور سچ کو سچ ثابت کرنا مشکل ہو گیا. اور وزیروں مشیروں کے جو عللے تللے ہیں اور ان کی جو مراعات ہیں ان کو بڑھایا جا رہا ہے. اچھا ویسے آپ کے خیال میں اگر عمران خان صاحب اگر فیل ہو جاتے ہیں, فیلئر ان کے سامنے آتا ہے, تو ان کے بعد پھر کون ہے؟ دیکھیں ان کے بعد کون ہے, یہ سوال تو میرے آپ نے سوچ میں پڑ گئے کہ آخر ان کے بعد کون ہے. اصل سوال یہ ہے کہ ان کا تو فیلئر عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ ہاں یہ اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے, سب معاملات ہیں, لیکن اگر ان کو ہٹاتے ہیں تو پھر دوسرا کون ہے؟ اچھا تنزیل صاحب سے جان لیتے ہیں. تنزیل صاحب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے اس کا ووٹ بینک ٹوٹتا ہے تو اس کا فائدہ کس سیاسی جماعت کو ہوتا ہے؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, کراچی ہمارے پاس آ رہا ہے اور ہم جو ہے وہ کراچی کے فاتح ہوں. اچھا دیکھیں میرے لیے بھی ایک علم ہے سوچنے کی عمل. پیپلز پارٹی کیا کون ہے اس کا لیڈر؟ بلاول بھٹو زرداری, جو کہ ایک ایلیٹ کلاس کا ایک فلدی رچ ماں باپ کا ایک فلدی رچ بیٹا, جس نے آج تک, میں کراچی کی بات کی, میں کہتا ہوں چلیں لیاری ان کا تھا, جس نے آج تک لیاری, مطلب دیکھیں ایک غم ہوتا ہے عوام کا جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ عوام میں سے نکلتا ہے, وہ کبھی بھی باہر سے امپورٹ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ کیا ہے اچھا مجھے افسوس ہوتا ہے, آئی سویئر میں بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے پیپلز پارٹی کے اس بلاول بھٹو کی سوچ پہ. آئی تھاٹ کہ شاید باہر سے پڑھ کر آیا ہوگا کچھ, ایک براڈر کینوس میں ایک آپ کا ایک ویژن ہوگا, سب کچھ ہوگا, آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہوں گے, بٹ آئی ایم سو سوری, مطلب ریئلی اس نے ہی ڈس اپوائنٹڈ ایوری ون. وجہ کیا ہے؟ وہ آ کے وہی کام کر رہا ہے جو ان کے حضور کر رہے تھے. ایک چیز آپ نوٹ کریں نا کہ انہوں نے جو ہے عوام کی دکھتی رکھ پہ بھی ہاتھ رکھا, ایڈمنسٹریٹر کراچی لگایا, کراچی کا بھی بندہ اٹھا کے لگایا کہ کراچی کے مسئلے حل کریں. چلیں جی, میں پہلے دیکھیے کراچی کا ایڈمنسٹریٹر لگانے سے کراچی کے مسئلے سالو نہیں ہوں گے. کراچی میں بہت خوش ہوں کہ مرتضیٰ وہاب چلیں کراچی کا لڑکا ہے, مگر مرتضیٰ وہاب پہ آلریڈی پیپلز پارٹی کا ٹیگ ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ کوئی بھی سیاسی تقرری نہیں ہو سکتی تھی. یہ کر کے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی بادشاہت دکھائی ہے کہ میں بادشاہ سلامت ہوں, میں جو چاہے کر سکتا ہوں. دس از ناٹ اے وے. جہاں تم جمہوریت کی بات کرتے ہو وہاں تم ایک بادشاہت کے طور پہ ایک نظام چلانے کی بات کرتے ہو. اچھا لیکن یہ سوال وہی آ گیا نا کہ اگر پی ٹی آئی کے بعد پھر کون؟ نہیں تو پیپلز پارٹی. نہیں, پیپلز پارٹی دیکھیں مجھے کیا لیڈر ہے, میں لیڈرشپ کوالٹی سے بات کرتا ہوں نا. آپ کا سوال
سوال جو انیشل سوال تھا اس کے جواب پر آ جاتے ہیں. کیا لیڈرشپ کوالٹیز ہیں بلاول بھٹو کے پاس؟ ایک بڑی ماں کا بیٹا ہونا لیڈرشپ کی کوالٹی ہے, تو بھائی تو اس سے زیادہ تو پھر فاطمہ بھٹو کے جو ہیں, جو آپ کے غنمہ بھٹو کے بچے ہیں, اصل بھٹو تو وہ ہیں. میں اس کوشچن مارک پہ بھی نہیں جا رہا. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں لیڈر جو نکلتا ہے نا وہ عوام میں سے نکلتا ہے. ہی از ناٹ اے لیڈر. ٹھیک ہے, آپ مینیجر بول سکتے ہیں, زرداری صاحب کا بیٹا ہے, بے نظیر کا بیٹا ہے, تو ہم مان رہے چلے ٹھیک ہے. یہ وہاں کی عوام کو بھی سوچنا چاہیے جو وہاں کے ان کے پاس جا کے جہاں ان کے مزاروں پہ جا کے دعائیں مانگا کرتے ہیں. سوچو بلاول بھٹو ایک دیکھیں ایک نام سے نہیں ہوتا. دوسری طرف آ جائے حمزہ شہباز, فلدی رچ کا فلدی بیٹا, کیا ہے یار, یہ رچ لوگ ہیں, ان کے اپنے بینک اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی کرپشن کا پیسہ پڑا ہوا ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہاں پر آ کے سوال اٹھتا ہے کہ عمران خان نہیں تو پھر کون؟ یہاں پر آ کے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر عمران خان کی پرابلم آتی ہے, پی ٹی آئی کی پرابلم آتی ہے, تو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک نئے ایسے سسٹم کی طرف جائیں گے جہاں پر آپ نے ایک پراپر انداز میں اپنے اس پاکستان کے لیے ایک لیڈر کو ڈھونڈنا ہوگا جو کہ لیڈرشپ میں سے نکلتا ہے. لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر کی ڈیفینیشن یہ کہ جو لیڈر جس کو عوام مقبول سمجھتی ہے, جس کو عوام سمجھتی ہے کہ وہ عوام کے مسئلے بھی سالو کرنا چاہتا ہے. بلاول بھٹو کو اس کے نوڈیروں کے لوگ ضرور مانتے ہیں. کراچی کی عوام بلاول کو لیڈر نہیں مانتی. کراچی کی عوام حمزہ شہباز کو لیڈر نہیں مانتی. لیکن کیا متحدہ قومی موومنٹ جو ہے پہلے ایک متوسط طبقے کے لوگوں کو سامنے لاتی تھی, غریب لوگوں کو سامنے لے کے آتی تھی, ایوانوں میں پہنچے وہ لوگ, کیا پالیسی ابھی بھی وہی ہے کہ کیا غریب اور متوسط لوگ جائیں گے؟ بالکل ایسی پالیسی, اگر یہ پالیسی نہیں ہوتی تو میں بھی یہاں نہیں بیٹھا ہوا ہوتا. ٹھیک ہے, میں بھی ایک مڈل کلاس فیملی کا ایک لڑکا ہوں. مجھے بھی متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے میں 2 دفعہ الیکشن لڑ چکا ہوں. ایک بلدیاتی الیکشن لڑ چکا, پی ایس 103 کا کینڈیڈیٹ تھا. میں نے کوئی 1 روپیہ خرچ نہیں کیا. جو پارٹی کا سسٹم ہے ہم اسی طریقے سے چلتے ہیں. اور میں نہیں ہوں, میرے ساتھ دیکھیں وہ پیسے وہ آتے کہاں سے؟ نہیں میری بات صرف میں نہیں ہوں, پہلے مجھے کمپلیٹ کر, صرف میں نہیں ہوں. میرے ساتھ اس وقت میں تو ایم پی نہیں بنا, میں تو اپنی سیٹ لوز کر گیا نا پی ایس 103. مگر جو ایم پی ہے, علی خورشیدی لے لیں, انجینئر سعید یونیورسٹی سے. آپ عبد الباسط لے لیں, ویل ایجوکیٹڈ ہے. آپ ہمارے پاس جو ہے وہ صداقت بھائی ہیں, یہ سارے کے سارے وہ. اچھا اورنگی ٹاؤن سے جو ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے, وہاں سے ایک لڑکا نکل کے ایم پی بنتا ہے. کیا پیپلز پارٹی بنا سکتی تھی؟ میں خود ایک ایم بی اے کیا ہوا لڑکا جو یونیورسٹی سے پڑھاتا ہوں, میں ڈفرنٹ یونیورسٹی. مجھے کس نے موقع دیا؟ مجھے ایم کیو ایم نے موقع دیا. ایم کیو ایم میں آج بھی یہی چام ہے, ایم کیو ایم آج بھی وہی کرے جس کے لیے ایم کیو ایم بنی تھی. اب آ جائیں آپ کے سوال پہ, پیسے کون دیتا ہے؟ جی پیسے ہماری ایم کیو ایم کا ایک فنڈ جنریٹ ہے جو ایم کیو ایم پہ کام کیا جاتا ہے. اور ہمارے لیے اب جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم الیکشن میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے. وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے جو اپنے کینڈیڈیٹس کو کھڑا کرتی ہے, جو سمجھتی ہے کہ ہاں یہ کینڈیڈیٹ میں جان ہے, یہ کام کر سکتا ہے, ہی کین ڈیلیور, اور اس کی ورکنگ دیکھی ہوئی ہوتی ہے آن گراؤنڈ. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی باہر سے, جیسے پیپلز پارٹی میں تو ادھر ادھر سے پکڑ دھکڑ, یا پی ٹی آئی میں ادھر ادھر سے پکڑ دھکڑ کے لوگ آئے. ایم کیو ایم میں پکڑ دھکڑ کے لوگ نہیں آتے. ایم کیو ایم کا کارکن ہی اوپر جاتا ہے. ایم کیو ایم میں دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں, ایم کیو ایم کا پروسیس لگتا ہے رک گیا تھوڑا سا. نہیں رکا ہوا نہیں ہے. اگر لوگ جو ہے وہ ویسے اگر رکا ہوا ہوتا, دیکھیں میں بتا, اگر رکا ہوا ہوتا, اگر رکا ہوا ہوتا, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. اگر ایم کیو ایم کا اگر ایسا ہوتا تو پھر میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, مجھ جیسے بہت لڑکے ہیں اور مجھ سے اچھے لڑکے ہیں, مجھ سے اچھے کارکنان موجود ہیں اس وقت ایم کیو ایم میں, کہ جو ایم کیو ایم کے دیکھیں ہم ضرور کہہ رہے ہیں ہم سکڑ گئے مگر ہم ختم نہیں ہوئے. یہ ایم کیو ایم کا تنظیمی اسٹرکچر ہی ہے جو کہ اتنے تشدد اور اتنے آپریشن کے بعد بھی ہم جب برقرار رہے ہوئے ہیں وہ اس تنظیمی اسٹرکچر کی وجہ سے. اور یہی ایم کیو ایم کا اسٹرکچر جو ہے نا اپنے کارکن کو جوڑ کے رکھتا ہے علاقے میں. ہمارے دیکھیں آج بھی میں ایک بات مانتا ہوں, کراچی میں جو تنظیمی اسٹرکچر کے مطابق اگر کراچی کی نوعیت کو جانتا ہے, آن گراؤنڈ ریئلٹیز کو جانتا ہے, وہ ایم کیو ایم ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آج کل ایک بہت زبردست کام کر رہے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب, جماعت اسلامی کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. عبدالکریم صاحب آپ کو نہیں لگ رہا کہ جماعت اسلامی جو ہے اس نے کافی اس وقت مقبولیت حاصل کی کراچی میں؟ جماعت اسلامی نے کراچی میں بہت اچھا کم بیک کیا ہے, اور جس طریقے سے جماعت اسلامی نے کراچی کے مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے, خاص طور پہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کراچی کے نادرہ کے مسائل کو, واٹر بورڈ کے الیکٹرک کے اور دیگر شہری مسائل جو ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے اجاگر بھی کیا, عوام تک شعور بھی پہنچایا. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی کی اسی کیمپین کا نتیجہ ہے کہ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے اندر کراچی میں جماعت اسلامی کو تیسری پوزیشن 16,000 ووٹس کے سم تھنگ کے ساتھ جو ہے نا ملی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جماعت اسلامی کے خلاف ایک بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا یا ایک تاثر بنا ہوا تھا کہ جماعت اسلامی بالکل آخری وقت میں بائیکاٹ کر جاتی ہے,
उस तासुर को ख़त्म करने में जमात इस्लामी कामयाब हो गई है। और अच्छा, तो इसका असर जो है आपको लगता है कि बल्दियाती इंतखाबात पे भी पड़ेगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, बल्दियाती इंतखाबात पे इसका असर लाजमी पड़ेगा, क्योंकि कराची की आवाम को तमाम पार्टियों ने बहुत ही मायूस किया। तंजील भाई मेरे बहुत मोहतरम हैं, और जिस तरीके से MQM एक दौर में कराची को ओन करती थी, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त MQM कराची को उस तरीके से ओन नहीं कर पा रही। मैं नहीं समझता कि पसे पर्दा क्या मसाइल चल रहे हैं, लेकिन MQM का वो रोल इस वक्त कराची में उस तरीके से नजर नहीं आ पा रहा। अच्छा, तमाम वो नारे जो मुत्तहिदा के थे वो जमात इस्लामी ने उठा लिए कि कोटा सिस्टम हो या दीगर मामला। अब ये तो लेन देन चलता रहता है। पहले जमात इस्लामी के नारे जो ना MQM ने उठा लिए थे, अब दोबारा MQM के नारे जमात इस्लामी ने उठा लिए। देखिए, ये तो देखिए, मैं आपको बताऊं MQM ने नारा लगाया सबसे पहले कोटा सिस्टम का, जमात इस्लामी ने ले लिया। ठीक है, MQM ने सबसे पहले कहा कि जी SLUG 2013 के मुताबिक जो MQM का जो है वो प्रॉब्लम रहा कि मेयर को इख्तियारात नहीं दिए, आज जमात इस्लामी भी बोलती है, जबकि जमात इस्लामी PTI के साथ इश्तराक करके 2015 का इलेक्शन लड़ी है बल्दियात का। ठीक है, और MQM ने अफसुदा भी है। ठीक है, अच्छा जमात वो है, ठीक है, मतलब अच्छा मिलता भी नहीं है ना, एक मैचिंग भी नहीं बनती, मैच भी नहीं बनता, मतलब वो दो शादी बड़ी खतरनाक हुई थी दोनों की। अच्छा हाँ, मगर MQM ने अपना इलेक्शन लड़ा, अपना मेयर लेकर है, मगर वो बातें जो हम सब कहते थे वो जमात इस्लामी आज कॉपी पेस्ट करती है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी जिसको हम कॉपी पेस्ट करती है। अच्छा लेकिन उससे कोई फायदा तो हो रहा है। देखिए तवाना आवाज तो जाए। देखिए मुझे एक बात बताएं, अच्छी बात है तवाना आवाज जाए, मगर वही बात जो MQM करती थी आज MQM से रिलेटेड तमाम लोग करते हैं। हमने कहा जी मेयर को हक दो, मेयर को हक दो, MQM नहीं कर रही ना। नहीं, MQM भी कर रही है। MQM ने क्या कहा, देखें MQM का क्या हक है। MQM ने सिंपल से एक बात की, मेयर को हक दो, सूबा तो लेके रहेंगे। दो चीजों पे हम लोग रुक गए। सूबा, अब देखिए मसला क्या है, आपने मुशर्रफ वाला जो दौर है उसमें आपने मेयर को हक दिया, मतलब नेमतुल्लाह खान साहब थे, मरहूम, बहुत अच्छे इंसान थे, शफीक इंसान थे, रूल किया। मुस्तफा कमाल वाला मुत्तहदा का, क्योंकि मुस्तफा कमाल जब रूल कर रहे थे तो गवर्नर मुत्तहदा का था, फाइनेंस मिनिस्टर मुत्तहदा का था, चेयरमैन जो है वो अपना फाइनेंस कमेटी जो है वो मुत्तहदा के पास थी, वजीर बल्दियात मुत्तहदा का था, वजीर दाखिला मुत्तहदा का था, तो सपोर्ट तो कराची बन के भी दिखाया। अच्छा, इन सब चीजों के बावजूद भी मुत्तहदा आज ये बात कहती है कि ये 18वीं तरमीम और SLUG 2013 खत्म कर देते हैं और नया आ जाता है, दोबारा कल को फिर पीपल्स पार्टी ला सकती है। अब इसका एक वाहिद हल है, वो है कराची सूबा। अब कराची सूबा बनेगा तो ये सारे मसले सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि आपके कराची की आवाम में, हम सब में, अच्छा, लेकिन वो चीजें बहुत ताकत थी आपके पास, मुशर्रफ साहब के साथ मौजूद थे, उस वक्त आपने ऐसे मामला क्यों नहीं किया? अच्छा देखें, इसके दो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस वक्त करना चाहिए थे। उस वक्त हमने नहीं किया, हम इस बात को मानते हैं, मगर हमें यह अंदाजा नहीं था कि पीपल्स पार्टी इस हद दर्जे तक गिर जाएगी कि वो काम जो कराची में कराची के लोग कर रहे थे, कराची को बनाया संवारा उस पूरे 8 से 9 साल के अंदर, उसमें पूरा ओवरऑल टाइम दिया मुशर्रफ साहब के दौर में। हमने ये समझे थे कि अब नहीं, हम वो काम कर जाते, ठीक है, मगर पीपल्स पार्टी, थैंक्स टू पीपल्स पार्टी, जिसने ये कराची के अवाम को उजागर करवा दिया कि देखो हम तो तुम्हारा हक मानने बार बार आएंगे। आज सिंध सेक्रेटरीट सिंधी सेक्रेटरीट बन चुका है, आज वहां पे उर्दू स्पीकिंग, चले मैं उर्दू से, आज कराची वाला महाजिर आपको नहीं मिलता सिंध सेक्रेटरीट। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? लेकिन इसके नारे थे, पूरे कोटा सिस्टम को, लेकिन कैंटोनमेंट में मुत्तहिदा को वो मकबूलियत नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हम सिंध में तीसरी जमात पर आए, ठीक है, हैदराबाद से हमने 7 हमारे वार्ड जीते और कराची से हमने 3 जीते। हाँ, वो चीज, वो पोर्शन जो आप समझते हैं कि जी हम पहले 15 या 16 पे थे, अब हम 10 पर है, जो हमने अपनी सीट्स लूज की, बिल्कुल लूज की, हम उसके बारे में भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमने ये भी देखिए 2-3 जगहों पे ऐसे हमें भी शिकायतें मिली। अच्छा, मैं यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं खेल सकता, मैं चाहूं तो बहुत आसानी से सियासत खेल सकता हूं, ब्लेम गेम कर दूं कि जी वहां पे फलाना नहीं हुआ था, ये हुआ है, वो हर दफा होता है, कराची के इलेक्शन में होता है, हम बात कर सकते हैं, मगर हाँ, हम भी संजीदगी से ये बात देख रहे हैं कि वो इलेक्शन के रिजल्ट जहां पर हम ये देख रहे हैं कि एक बंदा 200 वोट से जीता है, तो मैं रिकाउंटिंग में जा सकता हूं। 200 वोट कोई ऐसी चीज नहीं, क्योंकि 200 वोट पे हमारे पास, हमें ये देखना पड़ेगा कितने वोट कैंसिल हुए होंगे या क्या कुछ है, वो एक इलेक्शन का पूरा एक प्रोसेस है। अच्छा, अब बात क्या आती है, आप ये कहते हैं, हम खुद भी मानते हैं कि MQM अगर सुकड़ी है, MQM खत्म नहीं हुई, MQM में अच्छाई आ रही है। मुझे एक बात बताएं, इस पूरे पाकिस्तान में जितनी भी पार्टीज ने आके आज तक 48 से लेकर आज तक जितने लोगों ने भी इसमें रूल किया है, सबके सब में क्या फरिश्ते नाजिल हुए थे? नहीं, गलतियां सबसे हुई, गुनाह, यहां तो एक पार्टी से गुनाह कबीरा हो गया, उसने मुल्क तोड़ दिया, 2 हिस्से कर दिए, आपने उसको तो माफ कर दिया। अगर हमसे भी गलतियां हुई हैं, मैं मानता हूं, मैं तो खुद अपने माजी का सबसे बड़ा नाक़िद हूं, मैं खुद अपनी माजी पे तंकीद करता हूं, मगर उस गलतियों की वजह से आप ये सोचेंगे सही करना कौन चाहता है? क्या आप सही करना नहीं चाहते? मैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आज वो तमाम चीजें, देखिए
آپ کہاں سے لائیں گے؟ ملائکہ نازل کروائیں گے؟ فرشتہ نازل کروائیں گے؟ نہیں، آپ اور میں ہی ہیں جو اس کراچی کو اچھا کریں گے. ٹھیک ہے، ہم صحیح کرنا چاہتے ہیں، ہم اسی معاشرے کے لوگ، ہم اسی کو صحیح کریں گے انشاءاللہ صحیح کریں گے. اچھا عبدالکریم صاحب، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ متحدہ قوم جو ہے اگر وہ بہتری کی طرف جانا چاہ رہی ہے تو پھر اس کو سپورٹ تو کرنا؟ دیکھیں زبانی جمع خرچ سے جو ہے نا کوئی بہتری نہیں آ سکتی. یہ تو تنزیل بھائی بہت محترم ہے. ابھی موجودہ دور میں جو کراچی کی مردم شماری کے اوپر جس قسم کی دھاندلی کی گئی ہے اس کو اپروو پارلیمنٹ میں کس لوگوں نے خالی باہر بینر لے کے کھڑے ہوئے اور اندر جو ہے نا پارلیمنٹ میں اپروو کروایا جا رہا ہے. یہی کام پیپلز پارٹی نے کیا، یہی کام میں کراچی کا شہری ہوتے ہوئے ان تمام سیاسی پارٹیوں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی کراچی کی جس وقت مردم شماری کو اپروو کیا جا رہا تھا تو اس وقت اس کو اس پہ رضامندی کا اظہار کیوں کیا؟ کیوں واک آؤٹ نہیں کیا گیا؟ کیوں بائیکاٹ نہیں کیا گیا؟ کراچی کے کوٹے سسٹم کو آپ نے کیوں ختم نہیں کیا؟ اچھا جو معاملات سینسس میں جواب میں دوں گا. جواب آپ دے دیں پہلے پھر. بہت اچھا سوال کیا میرے بھائی نے. اچھا بہت سارے لوگوں کو اس کے اوپر مغالطہ ہوتا ہے، شاید تھوڑی سی اگر ہم اس پہ اسٹڈیز کر لیں. دیکھیں ایم کیو ایم ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے پی ٹی آئی سے یہ بات، دیکھیں میرے پاس دو آپشنز تھے، میں کیا کرتا؟ میں حکومت سے گر جاؤں، نکل جاؤں. مطلب کیا چاہتے ہو آپ؟ چاہتے کیا ہو؟ میں عوام کے مقبول ترین فیصلے یہ کروں کہ میں نکل جاؤں پارٹی سے. اس سے کیا سینسس ہو جاتے؟ کیا چاہتی جماعت اسلامی، کیا چاہتی پیپلز پارٹی کہ میں نکل جاتا تو بھائی اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار سنیں. ہم وہ تھے جنہوں نے جا کے اس کیبنٹ میں یہ بات طے کروائی. ہمارے پاس دو طریقے تھے، 5% آڈٹ کرواؤ. 5% آڈٹ کرنے کا ٹائم نکل چکا تھا کہ 2017 میں 18 میں پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا اور الیکشن ہو گئے تھے. اور اس الیکشن سینسس پہ الیکشن نہیں ہوئے، اس وقت ایک ترمیم ہوئی، یعنی کہ ایک بل پاس ہوا جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے سائن کیا کہ 2018 کے الیکشن جو ہوں گے وہ پرانی والی مردم شماری کے مطابق ہوں گے، اسی لیے اس پہ مردم شماری. اب آ جائیں اس بات پہ کہ میرے پاس سینسس کے کرنے کا کیا طریقہ کار تھا. میں حکومت سے گر جاؤں، نکل جاؤں، یہ مقبول ترین تھا. کس کو مقبول تھا؟ جماعت اسلامی کو، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو. میرا کام کیا تھا؟ ارے سر میں سنیں نا، میرا کام یہ تھا، میں نے کیبنٹ میں جا کے اپروو کروائی، میں نے کیبنٹ میں جا کے اس کا بجٹ مختص کروایا. اور ابھی ریسنٹلی 5 دن پہلے انہوں نے یہ اعلان کر دیا 2022 میں سینسس ہو رہے ہیں. تو بھائی 2022 میں سینسز ہو رہے ہیں. یہ بات اعلان پی ٹی آئی کر اب یہ بات جو لوگ بار بار روتے پیٹتے ہیں، یہ باتیں جو روزانہ بار بار لوگ روتے پیٹتے ہیں نا کہ یہ سینسز کب ہوں گے. متحدہ نے اپنی بات منوائی ہے. آج تک کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی تھی. بھٹو صاحب کے وقت سے نا، بھٹو صاحب کے وقت سے سینسز کبھی صحیح نہیں ہوا. تب تو جماعت اسلامی ہوا کرتی تھی، تب کیوں نہیں بولا سب نے؟ اچھا عبدالکریم صاحب یہ فرمائیے، دیکھیں سب سے مین چیز یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ ہو یا جماعت اسلامی ہو، ان کا کارکن جو ہے وہ بہت ہی منظم بھی ہے اور ایک طریقے سے تنظیم سازی بھی ان دونوں جماعتوں کی بہت اچھی ہے. اچھا اس پہ بات ہم کریں گے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے ان مختلف سیاسی جماعتوں کی جو بہت زبردست اسٹرکچر رکھتی ہیں تنظیمی معاملات کے لحاظ سے، یا ان کا جو کارکن ہے وہ بہت ہی زیادہ اٹیچ رہتا ہے اور صرف ایک اشارے کے اوپر بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. جماعت اسلامی اور متحدہ قومی موومنٹ کی اگر ہم بات کریں عبدالکریم صاحب، اگر یہ دونوں ہی سیاسی جماعتیں بلا شبہ دونوں الگ الگ ڈائریکشن میں سفر کرتی ہیں، لیکن اگر یہ عوامی فلاح و بہبود میں ایک ہو جاتی ہیں، جس کے امکانات تو ویسے کم ہیں، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو عوام کا کچھ تو بھلا ہو سکتا ہے. نعرے تو بہت اچھے لگا رہے ہیں اور اگر کام کریں تو دیکھیں عوامی فلاح و بہبود کے معاملے میں ایک ہونا تو ایسا ہے کہ پھر وہ ذاتی فلاح و بہبود کو پس پوچھ ڈالنا پڑے گا، جو کہ ناممکن نظر آتا سیاسی جماعتوں کا. ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی تو آگ اور پانی والا ایک مثال ہے کہ آگ اور پانی جس طریقے سے ایک ساتھ، لیکن نعرے دونوں کے ایک ہیں. نعرے دونوں کے ایک ہیں، تنظیمی سٹرکچر دونوں کا ایک ہے اور اسٹریٹ پاور بھی تقریباً ایک جیسی ہے. اور دونوں کے جو ورکرز ہیں بڑے کمپیٹنٹ ورکر ہیں، بڑے کمیٹڈ ورکر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اوپر پابندیاں رہی، جماعت اسلامی موجود ہے. ایم کیو ایم کے اوپر بھی سختیاں آتی رہیں، آپریشن ہوتے رہے، ایم کیو ایم بھی موجود ہے. کراچی کے وسیع تر مفاد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں پارٹیوں کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. دونوں کا اگر مقصد ایک ہے، واقعی میں مقصد عوامی فلاح و بہبود ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کو مشترکہ پلاننگ کر کے کراچی کے اندر جو بیرون کراچی سے آ کے جو لوگ مسلط ہوئے ہیں ان کو اٹھا کر باہر پھینکنے کا واحد طریقہ یہ کہ یہاں کے مقامی لوگ اکٹھے ہو جائیں. یہاں پہ ایک چیز آپ دیکھیں کہ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں بہت توانا آواز اٹھا رہے ہیں، بہت مضبوطی کے ساتھ جو ہے کراچی کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے وسیم اختر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ بھی بہت زبردست طریقے سے انہوں نے کی اور ایسا لگا کہ انہوں نے پرانا والا ایک انداز اختیار کرتے ہوئے بڑے ریئیکشن دیا انہوں نے.
تو عوام جو کراچی کی عوام ہے وہ چاہتی ہے کہ کم از کم اپنی بات کو ایک بہتر طریقے سے پہنچائیں. تو اگر یہ سیاسی جماعتیں مل کے آواز اٹھائیں گی تو یقیناً بہتری تو آ سکتی ہے. میرے خیال سے یہ سیاسی جماعتیں جو نا مل کے آواز اٹھانا چاہتے بھی ہیں تو شاید کوئی ایسی طاقت بھی موجود ہے کہ جو ان کو قریب نہیں آنے دینا چاہتی. وہ ہو سکتا ہے ان کے اوپر میں آپ کو اس بات پہ اپڈیٹ میں آپ کو بات بتاؤں. نومبر 3 2017 ٹھیک ہے, اس سے پہلے اس کے بعد اپریل 17 2019 ہم نے 2 احتجاج کیے کراچی میں ایک بڑے. اچھا 2017 میں وسیم اختر بھائی اس وقت میئر تھے اور خاص طور پہ منصورہ گئے, وہاں پہ بات کی جماعت اسلامی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ, اور ہم سے کہا یار ہم مل کے جو ہے وہ چونکہ بلدیاتی سسٹم چل رہا تھا اور ہمیں پتہ ہے کہ میئرس کے پاس اختیارات نہیں ہیں, آئے مل کے کام کرتے ہیں اور یہ اختیارات کی جنگ لڑتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے خلاف روڈ پر آتے ہیں. بٹ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جماعت اسلامی نے کوئی مثبت جواب نہیں کہا, ہم بتائیں گے, اس کے بعد انہوں نے منع کر دیا. ہم نے اس کے بعد یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو باتیں ہمارے مطالبات تھے کہ جی میئر کو با اختیار بناؤ, کراچی کو حق دو, کراچی کو پانی دو, کراچی میں کراچی ڈومیسائل کا مسئلہ آیا, ساری چیزیں ہم نے کی. وہی تمام مسئلے مسائل جماعت اسلامی نے کاپی پیسٹ کی. میں آپ کو ڈیٹ کے ساتھ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے. سیم اسی طریقے سے یہی کام 2019 میں جب ہمارے الیکشنز ہوتے ہم پھر جاتے ہیں ان کے پاس اور ان سے کہتے ہیں آئے مل کے. میری کوشش ہے نیکسٹ ٹائم جب ہم احتجاج کرنے جائیں ہمارے ساتھ جماعت اسلامی ملے اور آ کے کہے کہ یار ہم روڈ پر آ کے ہم احتجاج کرتے ہیں. آپ جن کے لیے اگینسٹ آپ احتجاج کریں گے ان کے ایک نمائندے ہمارے ساتھ ہیں, راکیش موتیانی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. راکیش صاحب, اس وقت جو کراچی کے مسائل ہیں یا سندھ کے مسائل ہیں اس پر اگر متحدہ قومی موومنٹ آواز اٹھا رہی ہے, جماعت اسلامی آواز اٹھا رہی ہے, تو ان مطالبات میں دم تو ہے, کیوں حل نہیں کرتی پیپلز پارٹی؟ شکریہ. میں کہتا ہوں کہ اس وقت کراچی نہیں. آواز آ رہی ہے راکیش صاحب آپ کو؟ آواز آ رہی میری؟ چلیے رابطہ کرتے ہیں جب تک. تنزیل صاحب, یہ راکیش صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی 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 جی, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. راکیش صاحب یہ فرمائیے گا, جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی متحدہ قومی دونوں جو ہیں وہ کراچی اور سندھ کے حوالے سے جو آواز اٹھا رہی ہیں وہ مسائل پیپلز پارٹی حل کیوں نہیں کرے؟ شکریہ. میں کہتا ہوں کہ کراچی کے مسائل ضرور ہیں, وہ پہلے کے مسائل ہیں, پہلے کی جو ایڈمنسٹریشن تھی ان کی وجہ سے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جو ہمارے نئے ایڈمنسٹریشن مرتضی واب صاحب ہیں وہ بخوبی وہ ان کو جانتے ہیں, اور کافی کام اسٹارٹ ہو گیا ہے اور ابھی بہتری کی طرف ہے. اور میں ان دونوں پارٹیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت پورے پاکستان, سندھ, کراچی, حیدرآباد, اس کے ایک مسائل ہے وہ ہے مہنگائی. برائے مہربانی آپ اس پہ اٹھیں, آپ ہمارے ساتھ آئیں. جو یہ پیٹرول بم سلیکٹڈ حکومت نے گرایا ہے اس کے لیے یہ اٹھیں. جو غریب لوگ دن بہ دن بے روزگار ہو رہے ہیں, خودکشیاں کرنے جا رہے ہیں, اس کے لیے اٹھیں. جو سندھ کی جو بجٹ ہے, سندھ کی جو 18 امینڈمنٹ کے حساب سے جو ان کو حصہ دینا تھا اس کے لیے اٹھیں. جو سندھ میں پانی کی کمی ہے اس کے لیے اٹھیں. جو سندھ کے جو وسائل ہیں اس پہ جو سلیکٹڈ حکومت نے قبضہ کیا ہے اس کے لیے اٹھیں. اور جو 162 ارب کراچی کے لیے اس عمران خان نے وعدے کیے تھے اس کے لیے اٹھیں, تو یہی بہتری ہوگی اور یہی کراچی کے عوام کے لیے اور سندھ کے عوام کے لیے فائدے مند ہوگا. اچھا راکیش صاحب, ایک چیز جو آپ مہنگائی کی بات کریں, بلا شبہ یہ بات تو ہو رہی ہے. دیکھیں مجھے کمپلیٹ کرنی. صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی نفرت میں اور تعصب میں اور صرف کراچی کا رونا رونے سے یہ آپ کا چورن بکنے والا نہیں ہے. کراچی کے عوام باشعور عوام ہے, وہ آپ کو اب پہچان چکی ہے. اس کینٹونمنٹ الیکشن میں متحدہ کو 3 سیٹیں ملی ہیں. اس کا مطلب ہے کراچی کے عوام آپ کو مسترد کر چکی ہے. اب یہ آپ کا چورن بکنے والا نہیں ہے. اچھا راکیش صاحب, اب بات یہ بھی کرتے ہیں کہ اس وقت وفاق کی آپ نے بات کی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اس پہ بات بھی ہو گئی ہماری. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ایک یہ آ رہا ہے کہ ابھی بارشوں کا بھی ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور چل بھی رہا تھا, تو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کورونا کے بعد اب جو ہے وہ ڈینگی کا مسئلہ ہوگا. ابھی سید غنی صاحب بھی اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, سید غنی صاحب کے بھی مسائل اسی طرح کے ہوئے تھے, ڈینگی کے معاملات چلے تھے. تو ڈینگی کے حوالے سے خاص طور پہ مچھروں کی افزائش روکنے کے لیے اسپرے ہوا کرتا تھا, اسپرے نہیں ہو رہا. سندھ حکومت کیا اسپرے کرانے جا رہی ہے؟ بالکل. آپ نے دیکھا کہ یہ جو ایک ہفتہ پہلے کراچی میں جو بارش ہوئی اس میں آپ نے دیکھا کافی بہتری آئی تھی, اور نہ کسی مین سڑک پہ پانی روکا تھا, نہ ہی ہمارے کراچی کے شہریوں کو کوئی تکلیف ہوئی تھی. اگر
یہ ڈینگی کا ایشو ہے تو بالکل لوکل گورنمنٹ اور جو ہماری ایڈمنسٹریشن جو نہیں آئی ہے وہ بالکل اسپرے کرائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت ہر مسائل پہ نظر رکھی ہوئی ہے, اور یہ تو ڈینگی ایک چھوٹا مسئلہ ہے, اس پہ اسپرے کرانا زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. میں ایک بات بتا دوں, آپ کا حلقہ ہے لیاری, اور لیاری سے شیرشاہ کو جانے والا جو روڈ ہے, جو سڑک ہے, اس کے اوپر آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پانی رکا ہوا ہے, کتنے کھڈے پڑے ہوئے ہیں, اور وہ گزشتہ 3-4 سال سے وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں. راکیش صاحب ایک چیز اور بھی بہت دفعہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی والے ہمارے دوست جو ہیں وہ کہتے رہے کہ کیمرہ اٹھائیں اور ہمارے ساتھ چلیں, تو کیوں نہ کیمرہ اٹھا کے ہم چلیں اور شہر کی سڑکوں کا جائزہ لیں. راکیش صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہاں بالکل. جی میں کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی آپ کے میٹرو چینل سے چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ بھی چلیں اور یہ دونوں پارٹی چلیں کہ جب سے کراچی آزاد ہوا ہے, جب سے کراچی سے مافیاز کا خاتمہ ہوا ہے, جب سے کراچی کے جو رونے دھونے والے تھے انہوں نے کراچی کے شہریوں کی جان چھوڑی ہے, اس کے بعد کراچی کی حالت کتنی چینج ہوئی ہے, کراچی کی کتنی سڑکیں بن رہی ہیں, کتنی کراچی کے انڈر سیوریج لائنیں بن رہی ہیں, اور کتنے انڈر پاسز فلائی اوور کراچی میں بنے ہیں. اچھا راکیش صاحب ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. آپ کے پاس میں صرف ایک بات کہہ دوں راکیش صاحب, 73 میں جو ہے وہ 73 کا آئین یہ لے کر آتے ہیں اس کے, اور ملک بھی یہی توڑتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ملک توڑنے کے بعد اور پھر 73 کے آئین کے اوپر اتنا اچھلتے ہیں, 2007 سے لے کے 2021 تک آج یہی حکمرانی کر رہے ہیں. چلیں جی ایک منٹ سر, میں نے آپ کے بارے میں نہیں بولا, پلیز سر, پلیز 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 سر, دیکھیں چھوڑیں یہ بزدلوں والی حرکتیں نہ کریں, آئے بات کریں. 2007 سے لے کے 2021 تک پیپلز پارٹی نے کرا کیا ہے, پھر یہاں تک تو گورنمنٹ چلا رہی ہے نا. 8 سال ایم کیو ایم کے پاس تھے, 8 سال میں ایم کیو ایم نے کر کے دکھایا کراچی میں کیا کر سکتے. اس سے پہلے پوری 90 کی دہائی میں انہوں نے جو کچھ حرکتیں کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب آپ آ جائیں 8 سال میں جتنا ایم کیو ایم نے کراچی میں ڈیلیور کیا ہے کوئی اور ڈیلیور نہیں کر سکا تھا. 7 سے لے کے 21 تک میں انہوں نے کیا حرکتیں کی. اچھا جی چلے میں مانتا ہوں کہ ماڑی ان کا تھا, کہ ماڑی سے سیٹ جیتے تھے, لیاری سے سیٹ جیتے تھے, ارے منوڑا سے سیٹ جیتے تھے, منوڑا کے بیچ پہ تو آج تک یہ ہٹ نہیں بنا سکے. یہ 17 اور 7 سے 21 میں ایک منٹ میں مجھے کمپلیٹ, انہوں نے بہت ساری باتیں کی. یہ ملک میں بتا رہا ہوں ہم نے تو غلطیاں کی, یہ تو گناہ کبیرہ کر کے ملک کو 2 حصوں میں توڑ کے بیٹھنے والے وہ شخص ہیں. آج پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی ہے جو صرف چھورا گھونپتی ہے, پیٹ پیچھے اور کچھ نہیں بولتی. ان کا لیڈر کرپٹ, ان کا لیڈر قاتل, ان کے تمام چیزوں میں تو یہ شامل ہے. آپ دوسرے کو کیا بولتے ہیں یار, تھوڑی سی شرم کریں یار. آپ کے پاس فرمائیے گا بھائی میرے. پیپلز پارٹی کو کراچی کے سڑکوں کا, کراچی کی گلیوں کا پتہ کچھ ہے نہیں, کھول کے جائزہ لینا چاہیے کہ کراچی کی گلیاں جو ہے نا گندگی کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں, لوگوں کے پاس پینے کا پانی موجود نہیں ہے, اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے. راکیش صاحب فرمائیے گا, یہ 30 سیکنڈ آپ کے پاس بھی فرمائیے. نہیں اگر انہوں نے کچھ بولا میں جواب دوں گا پھر. آپ کی یہ نفرت کی سیاست اب ختم ہو, ارے نفرت کی سیاست تو چھوڑے نا چچا, کیا باتیں کر رہے ہیں. جان چکے ہیں آپ کی ابھی جو 3 سیٹیں رہ گئی ہیں وہ بھی بلجاتی الیکشن میں یہ 3 سیٹیں بھی نہیں ملنے والی آپ کو. آپ صرف یہ بھائی اللہ تعالیٰ کراچی پہ رحم کرے. 2007 سے لے کے 21 تک آپ ہیں سر, 2007 سے لے کے 21 تک متحد پیپلز پارٹی نے جو حشر کراچی کا کیا ہے کوئی دشمن بھی نہیں کرتا ایسا. ایک کتے کے کاٹنے سے لے کے پورے ڈینگی کے اور تمام لوگوں میں انہوں نے تو پیسہ کھایا کورونا کا, لوگوں کی قبروں کے اوپر سودے کیے. یہ وہ لوگ ہیں جو ملک توڑتے کیا کر رہے ہیں, گناہ کبیرہ کے لوگ. گیم سے نکلیں, بلیم گیم سے نکلیں اور عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں. ٹھیک ہے جناب. راکیش ملتانی صاحب آپ کا بہت شکریہ, تنزیل بن رؤوف متحدہ قوم آپ کا بہت شکریہ, عبد القیوم عامر صاحب سماجی رہنما آپ کا بہت شکریہ. جاتے جاتے بس ایک بات کہتا چلوں کہ اس وقت جو گرمی کی شدت ہے, جو ماہرین کہتے ہیں کہ اس وقت اس گرمی کے اندر زیادہ پانی بھی استعمال کریں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات جس کا بہت سارے لوگ شاید خیال نہیں رکھتے کہ وہ نہانے کے بعد اچانک وہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں, پنکھوں کے نیچے آ جاتے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا خاص خیال رکھیں کیونکہ اس سے جو ہے مزید بیماری بڑھ سکتی ہے. اس بات کے ساتھ پروگرام 2 ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.